हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम हाँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि गीता को जैसे ही मोबाइल मिलता वो देखते कि इसमें ऑलरेडी एक सिम है और नंबर भी सेव है। वो जैसे कॉल लगाती है भूमि तुरंत कॉल उठाती है और कहती है कि आपका मोबाइल मिल गया। गीता बोलती हाँ मिल गया, पर इसकी ज़रूरत नहीं थी। और फिर गीता भूमि से बात करने लगती है, उसका हाल चाल जानने लगती है। भूमि गीता से बात करते हुए रोने लगती है। गीता बोलती क्या हुआ भूमि, आप रो क्यों रही हो? भूमि रोते हुए कहती है कि कुछ ठीक नहीं है गीता, मैं वापस आना चाहती हूँ। गीता बोलती हाँ तो वापस आ जाओ ना, रोना बंद करो, रो क्यों रही हो? भूमि बोलती काश काश मैं वापस आ सकती, पर मैं तो इतनी बदकिस्मत हूँ तो कि उसी देश में वापस नहीं आ सकती जहाँ मैं पैदा हुई पली पड़ी। जिस पे गीता बोलती ऐसा क्यों, आप वापस इंडिया क्यों नहीं आ सकती? वो बोलती क्योंकि डैड ने बोला है और जब तक वो मुझे ऑर्डर्स नहीं देंगे मैं वापस नहीं आ सकती। गीता बोलती तो क्या मैं वहाँ पे आ सकती हूँ? प्लीज़ मुझे आपसे दूर नहीं रहना। वो बोलती काश आप आ सकती, पर यहाँ पर बहुत बहुत डेंजरस है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। गीता बोलती डेंजरस डेंजरस प्लेस कैसे बन गई? हाँ, खतरा तो यहाँ था ना इंडिया में। भूमि बोलती जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ खतरा, अब खतरा मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ चुका है। गीता बोलती वॉट, ये क्या बोल रहे हो आप? भूमि बोलती हाँ, अब वो लोग यहाँ आ चुके हैं और मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मैं तो एक मर्डर बन के रह गई हूँ। और भूमि ऐसे बोल के रोने लगती है। गीता बोलती वॉट, मर्डर? नो 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 भूमि, अब गलत हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भूमि ऐसा ही है, आपको पता है हनी तो मुझे गैंगस्टर बोल रहा था। आपको नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है। खुद की जान बचाने के लिए मुझे कितने लोगों की जान लेनी पड़ रही है। और भूमि सब कुछ गीता को बोलने लगती है, सब कुछ बताने लगती है उसके साथ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। गीता उसे बोलती है भूमि मेरी बात सुनो, आप कोई गैंगस्टर या कोई मर्डरर नहीं होगी, आप सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हो। आपको पता है जंगल का रूल क्या है? वहाँ पे बड़ा जानवर खुद को जिंदा रखने के लिए छोटे जानवर को मार देता है, वहाँ भी यही चल रहा है। वो मोदी, पर हम किसी जंगल में नहीं है और ना ही मैं कोई जानवर हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मेरी वजह से लोग मर रहे हैं और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं एक मर्डर बन चुकी हूँ। किताब नहीं समझ सकती कितना कितनी तकलीफ होती है ये सोच के कि आपकी वजह से कितने लोगों की जान जा रही है। आप एक मर्डर हो। ये चीज़ मुझे सोने नहीं देती है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मैं बता नहीं सकती। मुझे यहाँ से निकलना है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी और इंसान की जान जाए, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। काश मैं इतनी स्ट्रॉन्ग होती। गीता होती आप हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। भूम होती मैं नहीं हूँ स्ट्रॉन्ग, मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो सबसे ज़्यादा वीक लड़की हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। और भूमि यहाँ से ज़ोरों से रोने लगती हूँ। गीता से जब भूमि का रोना बर्दाश्त नहीं होता तो कहती है भूमि प्लीज़ याद हो जाओ। हाँ आई हग यू, प्रे फॉर हर पे मैंने किसी को नहीं ना, हाँ प्लीज़ याद हो जाओ। और भूमि की दिल के धड़कने एकदम से बढ़ जाते हैं, उसका रोना वहीं पर शांत हो जाता है। वो कहती गीता किस में? गीता बोलती हाँ क्या? वो बोलती आपने मुझे किस किया? गीता बोलती नहीं नहीं मैंने नहीं किया। वो बोलती नहीं आपने किया, मुझे आवाज़ आई। गीता बोलती मैंने नहीं किया भाई। गीता घबराहट के मारे कॉल ही कट कर देती है। हम भूमि की दिल की धड़कनें तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। वो अपने दिल पे हाथ रखती है और कहने लगती है ऑल इज़ वेल। भूमि की दिल की धड़कनें ना आते हुए आसमान पे पहुँचने वाली थी, मतलब इतने तेज़ उसका दिल धड़क रहा था। उसके फेस पे ना अचानक से एक स्माइल सी आ गई थी, वो ब्लश कर रही थी, वो शर्मा रही थी। और वहाँ गीता वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने भूमि को किसी क्यों किया। यहाँ ये दोनों के दिल में बेचैनी सी थी, दोनों के दिल में हलचल सी मची हुई थी, मानो कोई तूफान हो। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। भूमि तुरंत पानी का गिलास भरती है और तुरंत करके पी जाती है। और यहाँ गीता, उसके तो हाथ कांपने लग जाते हैं, वो अपने दिल पे हाथ रखती है, वो भी खुद को संभालने लगती है। ये दोनों कहने को एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा दूर थे, लेकिन इस टाइम पे एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। दोनों की सिचुएशन सेम ही थी, दोनों घबराए हुए थे, नर्वस थे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थे और दिल भी इनके कंट्रोल में नहीं था। खैर थोड़ी देर के बाद भूमि थोड़ी सी शांत होती है और वो आंखें बंद करती है और आंखें बंद करके वो उसी मोमेंट को फिर से फील करने लगती है, फिर से जीने लगी है। जब गीता ने उसे हक किया था और उसे किस किया था, भी वो सब सोचती है तो मुस्कुराने लगती है। अब उसे लगता है कि शायद इसे
اسے گیتا کے قریب ہونا چاہیے تھا، اس ٹائم اسے گیتا کے پاس ہونا چاہیے تھا، پر اس ٹائم وہ گیتا سے بہت دور ہے۔ یہ سوچ کے اسے بہت ہی زیادہ برا لگ رہا تھا، اور وہاں گیتا وہ خود بھی بہت ہی زیادہ سہمی سی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کے بیٹھی ہوتی ہے، تبھی خوشی نیند میں سے اٹھ جاتی ہے اور وہ تھوڑا پینک کرنے لگتی ہے۔ گیتا اسے سینے سے لگاتی ہے اور شانت کرواتی ہے، اور اسے شانت کروانے کے بعد وہ اس کے ساتھ یوں ہگ کر کے اسے لیٹ جاتی ہے، آنکھیں بند کرتی ہے۔ تو اسے وہی قصہ لہذی یاد آنے لگتی ہے، آنکھیں کھولتی ہے اور بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے کہ شٹ میں نے کیوں کیا، میں نے بھومی کو کس لیے کیوں کیا، میں اسے کیا جواب دوں گی، شٹ میں نے کیا کر دیا۔ یہ تو بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، وہاں بھومی خوشی کے مارے اچھلنے لگتی ہے، اسے بہت اچھا لگتا ہے بار بار اس کس کو فیل کرنا۔ گیتا نے تو اسے بس ایک ہی بار کس کیا تھا، لیکن بھومی اس کس کو اب تک 1000 بار فیل کر چکی تھی، اور بہت ہی زیادہ شرما بھی چکی تھی۔ دیکھتے دیکھتے بھومی کو بھی نیند آ جاتی ہے، اور اگلے دن جب وہ جگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ہنی اس کے روم میں ہی کھڑا ہے۔ بھومی اسے دیکھ کے ایک دم گھبرا جاتی ہے، ہنی تو تم میرے روم میں کیا کر رہے ہو؟ ہنی کہتا ہے کہ ایسے تو مجھے گھبرانا چاہیے، تمہیں دیکھ کے اور تم مجھے دیکھ کے گھبرا رہی ہو جیسے میں کوئی گینگسٹر ہوں۔ بھومی بولتی ہوں ہیلو، میں کوئی گینگسٹر نہیں ہوں۔ ہنی بولتی حرکتیں تو تمہاری گینگسٹر والی ہی ہیں، چلو کوچ سر کا کال آیا تمہیں لے کے جانا ہے۔ جس پہ بھومی بولتی ارے ابھی تو بہت زیادہ صبح ہے، دیکھو باہر ڈھنگ سے روشنی بھی نہیں ہوئی، ہم کہیں نہیں جا رہے، مجھے سونا ہے۔ تو وہ بولتا کوچ سر کا آرڈر ہے، پورا تو کرنا ہی پڑے گا، اب چلو، میری بھی نیند خراب ہو گئی تو تمہیں بھی اپنی نیند کی قربانی تو دینی ہی ہوگی۔ اور ایسے بول کے ہنی جو ہے وہ بھومی کو ضد کرتا ہے کہ چلو چلو، بھومی بولتی اچھا ٹھیک ہے، مجھے 10 منٹ دو، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ ہنی نیچے جا کے بھومی کا ویٹ کرنے لگتا ہے۔ بھومی جو ہے وہ فریش ہو کے آتی ہے، اور بھومی بہت زیادہ خوش تھی، وہ خود کو مرر میں دیکھتی ہے اور اچھے سے تیار ہونے لگتی ہے۔ بعد میں کھول دیتی ہے اپنی ساری پریشانی، مانو وہ پیچھے چھوڑ دیتی ہے، خود کو مرر میں دیکھتی ہے اور اپنے ماتھے پہ یوں ٹچ کرتی ہے، اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے گیتا نے سچ میں اس کے ماتھے پہ کس کیا، اور شرماتے ہوئے جو ہے وہ ایسے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے باہر آتی ہے۔ جب وہ باہر آتی ہے تو ہنی اسے دیکھتے ہوئے گاڑی سے اتر جاتا ہے، کیونکہ بھومی بہت زیادہ سندر لگ رہی تھی آج۔ بھومی بہت اچھے سے تیار ہوئی تھی، بال بھی کھول رکھے تھے اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، اس نے پنک پنک کلر کی لپسٹک بھی لگائی ہوئی تھی۔ ہنی اسے دیکھتا ہے تو بس دیکھتے رہ جاتا ہے۔ بھومی اس کے پاس آتے کہتی کیا ہوا، دیر نہیں ہو رہی، بیٹھو اب گاڑی میں۔ بھومی گاڑی میں بیٹھ جاتی پر ہنی ابھی بھی باہر کھڑا تھا، تو بھومی مرر نیچے کرتے ہوئے کہتی کیا چلنا کہ نہیں؟ ہنی بولتا ہے ہاں ہاں چلنا ہے نا، کہ کیوں نہیں جائیں گے۔ ہنی ترنت گاڑی میں بیٹھ جاؤ، گاڑی اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ بھومی جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے مسکرا رہی تھی، کیونکہ ابھی وہ گیتا کی کس کو فیل کر پا رہی تھی، گیتا کی کس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، اور بار بار شرمائی جا رہی تھی۔ یہاں ہنی بھومی کو دیکھ رہا تھا، بھومی کا وہ مسکرانا، بار بار ایسے بالوں میں انگلیاں پھیرنا، شرمانا، وہ سب ہنی کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہنی اسے بہت زیادہ پیار سے دیکھ رہا تھا، تبھی جو ہے اسے کوچر کی کال آتی ہے، تو بھومی اس سے ہاتھ لگا کے تھی ہنی کال آ رہی ہے، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ ہنی بولتا ہاں ہاں اٹھاتا نا ابھی۔ تو ہنی ترنت کال اٹھاتا ہے، کوچر کہتا ہے تم ابھی تک اسے لے کے پہنچے کیوں نہیں؟ اس پہ ہنی کہتا ہے ہاں ہاں نا، میں بس آ رہا ہوں۔ کوچر کہتے ہیں اگر اسے گھورنا بند کرو گے تو ڈھنگ سے گاڑی چلاؤ گے، 2 منٹ کے اندر یہاں پہنچو۔ تو ایک دم سے ہنی گھبرا جاتا ہے کہ کوچر کو کیسے پتہ چلا، وہ ترنت کال کٹ کرتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے، اور تبھی وہ ایک بڑی سی بلڈنگ کے باہر آ کے گاڑی روکتا ہے، اور جیسے بلڈنگ سے نیچے اترتا ہے اس کی نظر اوپر ٹیرس پہ جاتی ہے جہاں کوچ سر جو ہے وہ کھڑے تھے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوچ سر اوپر سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھومی کو لے کے اوپر جاتے ہیں، یہ لوگ ٹیرس پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ سر تو بھائی پورے کے پورے سنائپر بن چکے تھے، اس میں بڑی سی ایک گن رکھی ہوئی تھی جو شاید کسی کو شوٹ کرنے والے تھے، وہ گن کی سیٹنگ کر رہے تھے۔ دیکھ کے بھومی پیچھے جانے لگتی ہے، تو کوچ سر کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جان تمہاری بچانی تو گولی میں کیوں چلاؤں، میں گولی تم چلاؤ گی، اور وہ بھومی کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور سنائپر اسے پکڑا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کے تو بھومی ایک دم گھبرا جاتی ہے، کہتی میں گولی نہیں چلا سکتی۔ کوچ سر کہتے ہیں تمہاری ٹریننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، مجھے پتہ ہے کہ تمہیں فائرنگ اچھے سے کرنی آتی ہے اور تمہارا نشانہ بھی بہت اچھا ہے، تو یہ فائر تم چلاؤ گی میں نہیں۔ جس پہ بھومی بولتی ہاں میرا نشانہ اچھا، میں نے فائرنگ بھی کی ہے، پر میں نے پلیٹس پہ فائرنگ کی ہے، یا فروٹس پہ کی ہے، یا کسی جانور پہ کی، انسان پہ نہیں کی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کر پاؤں گی۔ کوچ سر کہتے ہیں تمہیں کرنا ہی ہوگا، یہ تمہارا دشمن ہے میرا نہیں، تو اس سے صفایا تم کرو گے، اگر تم نے اس کا صفایا نہیں کیا تو کل کو یہ تمہیں مار دے گا، اب تم دیکھ لو تمہیں اس کی جان زیادہ پیاری ہے یا پھر اپنی۔ ایسے بول کے وہ سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے ایپل کھاتے ہوئے۔ بھومی گھبرانے لگتی ہے، ویسے گن کو پکڑتی ہے، اس کے ہاتھ ایسے 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 کانپ رہے تھے۔ بھومی یہ سب نہیں کرنا چاہتی کہ وہ پیچھے مڑتی اور کوچر کو دیکھتی ہے جو بہت ہی ریلیکس ہو کے ایپل کھا رہے تھے،
ہنی جو ہے وہ کوچ سر کو کہتے ہیں سر پلیز اس سے یہ مت کراؤ، وہ یہ نہیں کر پائے گی۔ کوچ سر کہتے ہیں تمہیں کیا پتا وہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں، تم سے بہتر میں اسے جانتا ہوں، اور تم اسے کمزور کرنا بند کرو، چپ چاپ بس میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اسے ڈسٹرب مت کرو۔ ہنی کوچ سر کی بات مان کے سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بھومی بیچاری کبھی آگے دیکھتے کبھی پیچھے دیکھتے کہ کوئی تو میری ہیلپ کرے گا، شاید ابھی کوچ سر بولتے کہ میں مذاق کر رہا تھا، پر ایسا تو کچھ نہیں، سامنے سے گاڑی آ جاتی ہے، کوچ سر ان سے بولتے ہیں کہ ٹارگیٹ، تو بھومی بولتی ہاں، کوچ سر کہتے ہیں تمہارا ٹارگیٹ تمہارے بالکل سامنے، یہی صحیح ٹائم ہے، تو بھومی نشانے لگانے لگتی ہے، پر وہ ٹائر کی طرف لگانے لگتی ہے۔ کوچ سر کہتے ہیں ٹائر پہ لگاؤ گے تو کچھ نہیں بنے گا، سیدھا ماتھے پہ۔ بھومی بولتی کیا مجھے یہ سچ میں کرنا ہے؟ کوچ سر کہتے ہیں ہاں، یہ تمہیں ہی کرنا ہے۔ بھومی گھبراتی ہے، آنکھیں بند کرتی ہے، گہری سانس لیتی ہے، اور پھر اسے گیتا کے بارے میں مطلب سب کچھ یاد آنے لگتا ہے، گیتا کے بارے میں سوچنے لگتی ہے، اور وہ کہتی ہے مجھے گیتا کے لیے زندہ رہنا ہی ہوگا، ویسے بول کے بھومی جو ہے وہ نشانہ لگاتی ہے اس کے سر پہ، جیسے نشانہ تان دیتی ہے وہ گیتا کے بارے میں سوچ رہتی ہے کہ آئی لو یو گیتا، اور ایسے بول کے فائر کر دیتی ہے، نشانہ سیدھا ہی اس کے ماتھے پہ جا کے لگتا ہے، اور ترنت جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور سامنے کی ترنت موت ہو جاتی ہے۔ بھومی گھبرا جاتی ہے، وہ گن ادھر ہی چھوڑ کے نیچے کی طرف بھاگتی ہے اور رونے لگتی ہے، اپنے ہاتھوں کو جھٹکنے لگتی ہے کہ میں نے کیا کر دیا، مجھ سے کتنا بڑا پاپ ہو گیا، وہ بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے، بہت زیادہ رونے لگتی ہے۔ تبھی ہنی نیچے آتا ہے، وہ بھومی کی حالت دیکھتا ہے، اس کی حالت کو اچھے سے سمجھتا بھی تھا، اس لیے وہ اسے حق کرتا ہے اور شانت کرانے لگتا ہے، پر بھومی شانت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی کوچ سر وہاں آتے ہیں اور ہنی کو بولتے ہیں میں نے تمہیں پہلے بولا تھا اسے کمزور بنانا بند کرو، نیچے جاؤ، اور وہ ہنی کو نیچے بھیج دیتے ہیں۔ ہنی کو بہت غصہ آ رہا تھا اس ٹائم کوچ سر پہ، اس کا من تو کر رہا تھا کوچ سر کا خود ہی سر پھوڑ دے۔ یہاں کوچ سر بھومی کے پاس بیٹھتا ہے، اسے سمجھانے لگتا ہے کہ تمہیں کسی اور پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں خود کا خیال خود رکھنا چاہیے، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے لیے ہمیشہ کوئی اور کسی کو مارتا رہے گا؟ نہیں، تمہیں ہی اپنی جان بچانی ہوگی، اگر تم خود کو زندہ رکھنا چاہتی ہو تو تمہیں دوسروں کو مارنا ہی پڑے گا۔ بومبتی نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں مرڈرر نہیں ہوں، میں کوئی کرمنل نہیں ہوں، میں ایک لائر ہوں، I'm not a murderer, I'm not a criminal، اور ایسے زور زور سے چلا کے رونے لگتی ہے۔ تو کوچ سر کہتے ہیں کہ تم نے کسی انسان کا نہیں، ایک حیوان کا مرڈر کیا ہے، ایسا سوچ لو، اور یہ مرڈر نہیں تھا، اوکے، اور ایسے تو سمجھانے لگتے، پر بھومی کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھی، وہ بہت زیادہ پینک کر چکی تھی۔ کوچ سر کا آج اور بھی پلان تھے، لیکن بھومی کی حالت دیکھ کے وہ سوچتے ہیں کہ شاید آج کے لیے اتنا کافی تھا۔ میرے لیے کوچ سر جو ہے وہ ہنی کو بولتے ہیں کہ تم بھومی کو لے کے گھر جاؤ۔ ہنی بھومی کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھر میں بٹھا دی۔ بھومی پورے ٹائم چھان بیٹھی تھی، وہ ایک لفظ بھی نہیں بولتی، ایک دم گمسم بیٹھی تھی، مانو وہ یہاں رکے بھی یہاں نہیں۔ ہنی اس سے بات کرنے کی کوشش تو بہت کرتا ہے، پر بھومی اس کی کوئی بھی بات نہ سن رہی تھی، نہ ہی کسی بات کا کوئی جواب دے رہی تھی۔ کافی دیر ڈرائیو کرنے کے بعد جو ہے وہ گھر آ جاتا ہے۔ ہنی کو بولتا ہے کہ بھومی گھر آ گیا، اترو، پر بھومی یہ بھی نہیں سنتی، وہ بس چپ چاپ بیٹھی ہوئی اور سہمی بیٹھی رہتی ہے۔ ہنی جیسے اسے چھوتا ہے تو بھومی ایک دم گھبرا جاتی ہے۔ ہنی اسے بولتا ہے بھومی شانت ہو جاؤ، میں ہوں، کیا کر رہی ہو، اترو نا، گھر آ گیا۔ بھومی گاڑی سے نیچے تو اتر جاتی ہے، پر وہ ایک بار بھی پیچھے نہیں پلٹتی، نہ ہی کچھ بولتی ہے، وہ سیدھے اوپر کی طرف جاتی ہے اپنے روم میں، اور روم اندر سے لاک کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے، ایک دم سے اس کی لائف ایک دم ایسے پلٹی تھی کہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ کہاں وہ کبھی لائر ہوا کرتی تھی اور اب وہ خود ایک کرمنل بن چکی ہے، اور اب وہ سوچتی ہے کہ آگے جا کے اسے ایک لائر کی ضرورت پڑنے والی ہے جو اس کا کیس لڑے، اسے جیل جانے سے بچائے۔ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے وہی فائر والا سین چل رہا تھا کہ اس نے کسی کی جان لی، یہ سوچ کر بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، بہت زیادہ رو رہی تھی، اور روتے ہوئے واش روم میں چلی جاتی ہے۔ وہ شاور کے نیچے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی لائف کس موڑ پہ جا رہی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس اسے یہی پتہ تھا کہ وہ جو بھی کر رہی ہے وہ یہ سب غلط ہے، وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ سب بند کرنا چاہتی تھی، ان سب چیزوں سے دور جانا چاہتی تھی، لیکن یہ بھی پاسبل نہیں تھا۔ وہاں دوسری طرف بھومی کے ڈیڈ وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کے کام پہ جڑ چکے تھے، انہیں وہیں پہ رہ کے ڈیٹیلز نکالنی تھی کہ جج کے لیے کون کون سے انسان کام کر رہے ہیں۔ لسٹ جیسے جیسے بنتی جا رہی تھی، بھومی کے ڈیڈ اتنے ہی زیادہ نروس ہوتے جا رہے تھے، اتنے زیادہ پریشان ہوتے جا رہے تھے، انہیں لگا ہی نہیں تھا کہ اتنے سارے لوگ جج کے ساتھ غلط کام میں لگے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے لائر، اتنے بڑے بڑے انسپیکٹر، سب لوگ اس کے انڈر تھے، یعنی اس کے ساتھ بہت سے بڑے بڑے پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے انسان کام کر رہے تھے جن سے وہ ہیلپ لینے کی امید کرے جا رہے تھے۔ اب وہی جو ہے وہ خود کرمنل بن چکے ہیں، دیکھ کے وہ بہت زیادہ پریشان تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کار وشواس کرے تو کرے کس پہ۔ اب انہیں اپنی ہی ٹیم کے علاوہ اور کسی انسان پہ وشواس نہیں تھا۔ وہاں کرنل جو ہے، کرنل کا ایک بہت ہی زیادہ کلوز انسان جو ہے وہ اس ٹیم میں تھا جو ان کے ساتھ غلط کام کر رہا تھا، وہ
وہ لسٹ جیسے ہی کرنل دیکھتا ہے وہ اپنا سر پکڑ لیتا ہے، اسے لگا تھا کہ اس کا بہت زیادہ ٹرسٹڈ بندہ ہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، انہیں اس انسان پہ بہت زیادہ ٹرسٹ تھا، اس لیے وہ چپکے رات کو اس کے گھر گھس جاتا ہے، اس کے گھر کی تلاشی لینے لگتا ہے، اور تلاشی لیتے ہوئے وہ انسان انہیں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ، مجھے پتہ تھا آپ یہاں ضرور آئیں گے، وہ لسٹ اب تک تو آپ کے پاس پہنچ ہی چکی ہوگی۔ تو کرنل اسے کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیسے کیا، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو، تمہاری پرورش تو میں نے کی تھی، تمہارے اندر میرا خون ہے، تم ایسے کبھی نہیں کر سکتے۔ تو بولتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا دادا جی، میں نے ایسا نہیں کیا، وہ لسٹ غلط ہے، وہ لسٹ میں نے خود آپ تک پہنچائی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ تک جو بھی لسٹ پہنچے وہ صحیح نہیں، اور ہر انسان پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ تو کرنل کہتے ہیں میں تم پہ کیسے وشواس کروں، وہ لسٹ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ رکو، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کرتا ہے اور جو ہے وہ کافی ساری پکس دکھانے لگتا ہے۔ کرنل اپنا سر پکڑ لیتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی انہیں وہ ٹپس دے رہا تھا، وہ ساری رپورٹس دے رہا تھا، اصل میں وہی غدار تھا۔ اور یہ دیکھ کے کرنل بولتا ہے مجھے لگا ہی تھا کہ تم کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ وہ بولتا ہے آپ نے صحیح کہا دادا جی، میری رگوں میں آپ کا خون ہے اور آپ نے میری پرورش کی ہے، اس لیے میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو جو چاہیے وہ صرف میں ہی دے سکتا ہوں۔ کرنل کہتے ہیں وہ کیسے؟ اور کہتا ہے کہ میں اس کیس پہ بہت ٹائم سے کام کر رہا ہوں، مجھے اس کی لیڈ بہت پہلے ہی مل چکی تھی اور میں اس پہ کام کرنا سٹارٹ کر چکا تھا، لیکن 2 ماہ پہلے تک میرے ہاتھ کچھ نہیں لگا، لیکن سڈنلی میری مانو قسمت ہی بدل گئی، چیزیں خود بخود میرے سامنے آنے لگی، اور آج تک اس نے جتنی بھی ریسرچ کری تھی وہ سب کچھ جو ہے وہ کرنل کے سامنے اور یہ اپنے دادا جی کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ کرنل جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تم پہ بہت پراؤڈ ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے اور وہ ساری پروفس جو ہے وہ ساری رپورٹ ساری ریسرچ لے کے جو ہے وہ اپنی ٹیم کے پاس چلا آتا ہے۔ وہ یہاں پہ بھومی کے ڈیڈ کو سب کچھ بتاتا ہے، اور اب یہ لوگ اور بھی زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کس پہ ٹرسٹ کریں، ٹرسٹ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی پہ بھی ٹرسٹ مت کرو کیونکہ ہر کوئی بھروسے کے لائق نہیں ہوتا۔ یہاں پہ وہ سین تھا کہ یہ لوگ اپنی پرچھائی پہ بھی بھروسہ نہیں کر پاتے تھے، بہت ہی زیادہ ان کے لیے ٹف ٹائم تھا، اس لیے کرنل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اب کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم لوگ کو قسم کھانی ہوگی کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں، اور ہم لوگ ایک دوسرے کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ سب لوگ اپنے اپنے بچوں کی قسم کھانے لگتے ہیں کیونکہ سب کو اپنے بچوں کی جان بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ بچوں کی قسم کھانے کے بعد یہ لوگ پھر سے اپنے کام پہ جڑ جاتے ہیں۔ اب یہاں بھومی کے ڈیڈ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کلوز پہنچ چکے ہوتے ہیں، انہیں ایک لیڈ ملتی ہے، وہ لیڈ مطلب بہت زیادہ مطلب ڈینجرس بھی تھی ان لوگوں کے لیے۔ اگر یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن اگر یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور سب صحیح رہا تو لاکھوں بچیوں کی جان بچ سکتی تھی، اسی لیے یہ لوگ وہاں پہ جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ یہ 7 جنے تھے جو پوری تیاری کے ساتھ گن شن سب کچھ لے کے جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے یہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ سب کو پتہ تھا کہ اگر کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو آج ان کی موت تو طے ہے، اس لیے سب لوگ گہری سانس لیتے ہیں اور اپنے اپنے بھگوان جن پہ بھی ان کو ٹرسٹ ہے ان کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھگوان اب سب تمہارے بھروسے، ہم سب کو بچا لینا اور ان بچیوں کو بھی۔ اور ایسے بول کے لوگ اپنے گنز کو جو ہے وہ لوڈ کر لیتے ہیں اور تھوڑی دیر میں اس لوکیشن پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ لوگ چھپ کے اندر جانے لگتے ہیں، ہر طرف جو ہے پہرا ہی پہرا تھا، یعنی ہر طرف گنڈے کھڑے تھے، کسی کے ہاتھ میں AK تھی تو کسی کے ہاتھ میں گلوزہ، سب کے ہاتھ میں مطلب اچھی اچھی گنز تھی، کسی کے ہاتھ میں تو مشین گنز بھی تھی۔ مشین گنز دیکھ کے تو یہ سب گھبرا جاتے ہیں اور ایک پل کے لیے تو انہیں لگتا ہے کہ یہاں آنا ان کے لیے بہت ہی غلط فیصلہ تھا، انہیں واپس چلے جانا چاہیے اگر اپنی جان پیاری ہے تو۔ لیکن پھر بچیوں کو چیخیں سن کے انہیں لگتا ہے کہ ان کی جان سے زیادہ اس ٹائم بچیوں کی جانیں امپورٹنٹ ہے، اس لیے سب جانے کا فیصلہ وہیں رد کر دیتے ہیں اور گہری سانس لیتے ہوئے بھگوان کا نام لیتے ہوئے حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی چھپ کے فائر کر رہے تھے کیونکہ یہ لوگ صرف 7 تھے اور آگے بہت زیادہ لوگ تھے، ان کے ہاتھ میں گنز بھی بہت ہی ہیوی والی تھی، ان کے ہاتھ میں کچھ خاص گنز بھی نہیں تھی۔ کافی دیر ان لوگوں کے بیچ فائٹ چلتی رہتی ہے، آلموسٹ 1 آور ختم ہو جاتا ہے، سب کی جو ہے وہ بلٹس ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اندر والے گنڈوں کی بھی اور باہر والے اچھے لوگوں کے پاس بھی بلٹس ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ اب فائٹ کرنی پڑے گی، وہ بھی ہاتھ سے، سب بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ ان میں سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ایجڈ ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی بچیوں کو بچانے کے لیے یہ لوگ اپنی جان کی قربانی دینے کو بھی تیار تھے اور یہ لوگ اندر جاتے ہیں اور گنڈوں سے فائٹ کرنے لگتے ہیں۔ اس بیچ میں کافی لوگ بہت بری طرح سے زخمی بھی ہو جاتے ہیں، 7 میں سے 3 جنے بہت ہی بری طرح سے مطلب گھائل ہو جاتے ہیں اور باقی جو ہے وہ بھی تھوڑے بہت زخمی تھے۔ خیر یہ لوگ بچیوں کو تو بچا لیتے ہیں، تقریباً یہاں پہ جو ہے وہ 40 سے 50 بچے یہاں پہ موجود تھے، لیکن ان لوگوں کو امید تھی کہ یہاں پہ زیادہ لوگ ہونے والے ہیں، یعنی زیادہ بچی ہونے والی ہیں جنہیں کڈنیپ کر کے کیا گیا ہے اور آگے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس انہی سے کیا جائے گا، لیکن یہاں بچیاں صرف 40 تھیں، اس لیے لوگ کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ بچیاں بری طرح سے سہمی ہوئی تھی، گھبرائی ہوئی تھی اور کافی دنوں سے بھوکی بھی تھی، رو کے بھی ان کا برا حال تھا، اس لیے ان سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ بتانے کی حالت میں نہیں تھے۔
خیر سب لوگ مل کے بچیوں کو ریسکیو کرتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ ایک سرکشت جگہ پہ لے جاتے ہیں. وہاں ڈاکٹرز کو بھی بلایا جاتا ہے جو ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, انہیں کھانا پینا بھی دے رہے تھے. اب بھومی کے پاپا بہت زیادہ چنتت ہو جاتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ باقی بچیاں شاید ان کے وہاں جانے سے پہلے ہی وہاں سے نکال دی گئی ہوں, انہیں شاید آگے بیچ دیا گیا ہو, یا پھر شاید اب تک وہ کوٹھے پہ پہنچ گئی ہو. سب بہت زیادہ پریشان تھے. اب بھومی کے ڈیڈ کے بعد صرف ایک ہی آپشن تھا, ان بچیوں سے بات کرنا جو انہیں ملی تھی, اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں گہری سانس لیتے ہوئے ان سے بات کرتے. یہ کنورزیشن ان کے لیے بھی بہت زیادہ ٹف تھی کیونکہ وہ بچیاں بہت ہی زیادہ چھوٹی تھیں, لیکن پھر بھی وہ گہری سانس لیتے ہیں اور ان سے بات کرنے لگتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ اب مجھے بتاؤ تم میں سے کس کس کو انہوں نے چھوا یا کچھ بھی ایسا ویسا, مطلب یہ کوشچن کرتے ہوئے بھی انہیں بہت زیادہ برا لگ رہا تھا, پر ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. تو انہیں پتہ چلتا اب تک یہ ساری بچیاں سیو ہے. اب جو موسٹ امپورٹنٹ کوسچن تھا وہ یہ تھا کہ باقی بچیاں کہاں ہیں. وہ ان سے پوچھتے ہیں پر کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا سوائے ایک لڑکی کے. وہ ہاتھ کھڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے. تو بھومی کے ڈیڈ ترنت اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہاں بیٹا مجھے بتاؤ باقی بچیاں کہاں ہیں, کیا وہ ٹھیک ہے. تو بولتے ہیں نہیں, انہیں ٹرک میں ڈال کے لے کے جا رہے تھے, میں نے دیکھا, میں نے انہیں دیکھا, وہ ٹرک میں ساری لڑکیوں کو ڈال کے لے کے جا رہے تھے. ان میں سے 2 لڑکیاں تو بے ہوش تھی, باقی رو رہی تھی. میں نے ان کی چیخیں سنی تھی, میں نے انہیں دیکھا بھی تھا جب انہیں ٹرک میں لے کے جا رہے تھے. وہ تو مجھے بھی ٹرک میں ڈال رہے تھے لیکن ٹرک بھر چکا تھا, جگہ نہیں تھی, اس لیے مجھے ٹرک سے باہر پھینک دیا اور پھر ان کے ساتھ آ کے دوبارہ مجھے بند کر دیا. اب یہاں ان کی بات سن کے بھومی کے ڈیڈ ایک بات تو جان چکے تھے کہ یہ لڑکیاں یہاں سے نکل چکی ہیں, یعنی اب انہیں آگے بھیجنے کا پروسیجر سٹارٹ ہوگا. یعنی کوئی بنگلہ دیش جائے گی تو کوئی کہاں, انہیں دوسری سٹیز میں جو ہے بچیوں کو بھیجا جائے گا. اب بہت زیادہ ٹائم کم تھا اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا انہیں کیا کرنا ہے. سب بہت زیادہ کنفیوز تھے. 40 لڑکیاں بچا کے انہوں نے کوئی تیر نہیں مارا تھا. ان کے لیے 40 بچیاں 4 بچوں کے برابر ہی تھے, کیونکہ ابھی ہزاروں لڑکیوں کو یہ انہوں نے بچانا تھا. اور یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. وہاں بھومی وہ اپنی کنڈیشن سے پاگل ہونے والی ہوتی ہے, مطلب اس کے ساتھ جو سب کچھ چل رہا تھا نا کچھ دنوں میں, جیسے اس کی لائف پلٹی تھی, وہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی. وہاں گیتا بھی بھومی کے بارے میں سوچ رہی تھی. اسے پتہ تھا کہ بھومی اس ٹائم بہت ہی ٹف سچویشن سے گزر رہی ہے اور گیتا کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے, پر وہ اس کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے اسے بہت برا لگ رہا تھا. گیتا بھومی کو کال کرتی ہے. بھومی ابھی بھی شاور کے نیچے کھڑی ہوئی تھی اور وہ گھنٹے کی طرح گئی تھی, پر وہ شاور کے نیچے سے ہٹتی نہیں ہے. جب وہ زور زور سے اس کا موبائل رنگ کر رہا تھا تو وہ رنگ کی آواز سن کے باہر آتی ہے, اور باہر آتے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو گیتا ہے. اور اس پر گیتا نے ویڈیو کال کی تھی. بھومی ویڈیو کال اٹھاتی ہے, گیتا اسے دیکھ کے کہتی ہے بھومی اب ٹھیک ہو, اتنی بری طرح سے بھیگی ہوئی کیوں. بھومی گیتا کو دیکھتی ہے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھومی کی آنکھیں بھر آتی ہیں. گیتا پریشان ہو جاتی ہے کہ بھومی کیا ہوا, آپ رو کیوں رہے ہو, کیا کسی نے کچھ بولا, کیا پھر سے ہنی نے آپ کو کچھ بولا. ہاں مجھے بتاؤ, میں ہنی کو چھوڑوں گی نہیں. بھومی روتے ہوئے اسے پھر سے بتانے لگتی ہے کہ آج اس نے گڈ فائر کی اور اس کی وجہ سے آج ایک آدمی کی جان چلی گئی. وہ ایسے بتاتے ہوئے بہت زیادہ رو رہی تھی, بہت زیادہ پینک بھی کر رہی تھی. گیتا کے لیے بھی یہ سب کچھ بہت ہی زیادہ ٹف تھا. یہ جاننا کہ بھومی کے ہاتھوں سے کسی کا خون ہوا, وہ اسے بھی یہ چیز مطلب برداشت نہیں ہو رہی تھی. وہ خود بھی تھوڑے صدمے میں تھی, اس لیے وہ 5 منٹ کے لیے چپ ہو جاتی ہے, کچھ بھی نہیں بول پاتی. بھومی روتے ہوئے کہتی ہے آپ کو بھی مجھ سے گھن آ رہی ہے نا, آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے نا, آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ میں کتنی بری ہوں. اور ایسے بھومی رونے لگتی ہے. گیتا کہتی نہیں ایسا کچھ نہیں بھومی, آپ نے کچھ غلط نہیں کیا, آپ نے جو بھی کیا وہ خود کی جان بچانے کے لیے کیا. بھومی بہت روتی ہے, کہتی مجھے میری پرواہ نہیں, اس سے اچھا تو میں مر ہی جاتی. گیتا بولتی نہیں پلیز ایسا مت بولو, آپ کی جان میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس پہ بھومی ایسے گیتا کو دیکھتی ہے, کہتی کیوں, میرے جینے مرنے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. آخرکار میں ہوں ہی کیا آپ کے لیے, صرف ایک دوست. ارے میں نہیں تو کوئی اور صحیح, دوست تو بہت مل جائیں گے نا آپ کو. گیتا بولتی ہاں بہت دوست مل جائیں گے لیکن آپ نہیں ملو گی نا. بھومی بولتی ہے چھوڑو یار, مجھے بھی جانا ہے, بائے. وہ کال رکھنے لگتی ہے, پر گیتا اسے رکھنے نہیں دیتی. وہ جانتی تھی کہ بھومی کو آج اس کی نیڈ تھی. گیتا اسے بولتی ہے سنو, بہت بری طرح سے بھیگی ہوئی ہو, ابھی بیمار پڑ جاؤ گی, ایک کام کرو کپڑے بدل لو. بھومی بولتی نہیں مجھے نہیں بدلنے. گیتا بولتی اگر میں ہوتی تو میں آپ کے کپڑے خود بدل دیتی. بھومی ایسے گیتا کو دیکھتی ہے, کہتی کیا. گیتا بولتی میرا مطلب کہ چینج کرنے میں ہیلپ کرتی, چلو اب چینج کر لو. بھومی اپنا موبائل سائڈ پہ رکھتی ہے اور وہ چینج کرنے لگتی ہے. جب وہ چینج کر کے اپنا موبائل اٹھاتی ہے تو گیتا اسے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت سندر لگ رہی ہو. بھومی مسکراتے ہوئے کہتی اچھا ایک مرڈرر آپ کو سندر لگ رہی ہے, ہاں کیا بات ہے.
गीता गुस्से में आती है और कहती है कि खुद को मर्डर बोलना बंद करो, कितनी दफ़ा कहा है आपको, मर्डर नहीं हो भूमि, मर्डर तो मैं बन चुकी हूँ, हालात ने मुझे एक मर्डरर बना दिया। भूमि ऐसे गीता से बात कर रही थी कि तभी भूमि के नंबर पे कॉल आने लगती है। भूमि कहती है किसका नंबर है, भूमि तेरे कॉल आ रहा है, पता नहीं किसकी है। भूमि कॉल करती है और दूसरी कॉल अटेंड करती है। वो दूसरी कॉल उसके डैड की थी जो एक पीसीओ से कॉल कर रहे थे। भूमि बोलती है आप मुझे पीसीओ से कॉल क्यों कर रहे हो। उसके डैड ने बोलता है मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पीसीओ से ही कॉल करूँगा और तुमने भी जब मेरे नंबर पे करनी हो तो पीसीओ से ही करना। भूमि बोलती ठीक है, लेकिन आपने इस टाइम मुझे कॉल क्यों किया। तो उसके डैड बोलते हैं तुम्हारा नंबर बिजी क्यों जा रहा था, किससे बात कर रही थी तुम। तो भूमि कहती है कि किसी से भी नहीं कर रही थी, आपने मुझे कॉल क्यों किया, सब ठीक है। तो उसके डैड बोलते तुम अपने नंबर किसी को भी नहीं दोगी, ना ही अपने मोबाइल से किसी से बात करोगी। वो बोलते अगर मैंने अपने मोबाइल से किसी से बात ही नहीं करनी तो मोबाइल रखने का क्या फ़ायदा। उसके डैड बोलते भूमि देखो मुझे पता है तुम पे क्या गुजरी है। भूमि बोलती ओह तो आपका पता चल गया कि मैंने आज एक ताज़ा मर्डर किया है। उसके डैड बोलते बेटा ये कोई मर्डर नहीं होगी, ये सेल्फ डिफेंस है। भूमि बोलती पर उसने तो मुझ पर अटैक भी नहीं किया था, मैंने उससे फायर किया, वो बहुत दूर से। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा डैड, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, ये सब चीज़ें मुझसे नहीं होंगी। प्लीज़ डैड आप कोई चढ़ के बोल दो, मैं ये सब फिर से नहीं करने वाली। तो उसके डैड बताए सब तुम्हें ही करना होगा, तुम्हारी जान बचाने के लिए हमेशा कोई और नहीं आएगा, तुम्हें खुद की जान खुद ही बचानी होगी। मोमबत्ती पर किससे बचाऊं जान, हाँ हाँ भी बताओ किस से अपनी जान बचाऊं, यहाँ सब लोग तो मेरी जान के पीछे पड़े हुए, इससे अच्छा तो मैं उनके हाथ लग जाऊँ और मरी जाऊँ। उसके डैड बताए नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, अगर तुम उनके हाथ लगी तो लाखों करोड़ लोगों की जान चली जाएगी। भूमती कम ऑन डैड, अब आपको मुझे पता नहीं होगा ये सब क्या चल रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी, आपने मुझे पागल कर दिया है, आपने मुझे क्रिमिनल तक बना दिया है, फिर भी मुझे सब छुपाते हो। अब आपको मुझे पता नहीं होगा मेरी जान इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और वो लोग मुझे क्या चाहते हैं, आपको बोलना होगा डैड, आपको बोलना होगा। भूमि गुस्से से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के वहाँ हनी भी आ जाता है। हनी उसे शांत करवाते हुए कहते कि क्या कर रही हो, मेरी दादी सुन के ऊपर आ जाएगी, प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलो, तुम बहुत ऊंचा ऊंचा चिल्ला रही हो। भूमती मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जिसे सुनने दो, डैड आज आपको मेरी बात का जवाब देना ही होगा। उसके डैड बोलता है कि मेरी बात सुनो, हमने आज 40 लड़कियों को रेस्क्यू किया है, 40 बच्चियों को, उनकी उम्र खुशी से भी कम है और इससे कहीं ज़्यादा लड़कियाँ वो ट्रक में बिठा के भेज चुके हैं उन्हें सेल करने के लिए, और मुझे उनकी जान बचानी है, इसलिए मैं तुम्हारे फजूल सवालों का जवाब नहीं दे सकता। सिर्फ तुम ही नहीं हो जो क्रिमिनल बनी हो या क्रिमिनल एक्ट कर रही हो, मैं खुद भी एक क्रिमिनल बन चुका हूँ। अगर किसी की जान बचाने के लिए मुझे क्रिमिनल बनना पड़े ना तो मैं क्रिमिनल बनने को भी तैयार हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम उनके हाथ लग गई तो इन 40 बच्चों को जिनको मैंने बचाया है ना, ये फिर से उनके हाथ लग जाएंगी, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। और ऐसे ही बोल के कॉल कट कर देते हैं। अब भूमि रोने लगती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो नहीं चाहती थी कि किसी की जान भी खतरे में आए, और वो उसे अपनी डैड की बात याद आने लगती है कि वो बच्चियाँ खुशी से भी ज़्यादा छोटी थी। ये सोच के भूमि और ज़्यादा रोने लगती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो गहरी सांस लेती है और कहती है कि डैड ने सही कहा, मैं वीक नहीं हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। अगर सिर्फ मेरी जान की बात होती तो मैं खुद की जान ले लेती और खुद को उनके हवाले कर देती, लेकिन यहाँ बात मेरी जान की नहीं, उन हज़ारों बच्चियों की जान की है, इसलिए मैं मैं अब कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। इस तरह भूमि खुद को संभालती है। और फिर हनी उसे पानी पिलाता और उसे सपोर्ट करते हुए कहता है कि भूमि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम वीक नहीं हो, समझी, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बने रहना होगा खुद के लिए, मेरे लिए। तो भूमि हनी को देखती है और कहती है कि सॉरी हनी, मेरी वजह से तुम भी इन सब चीज़ों में। हनी बोलते नहीं इट्स ओके, मुझे समझ आ गया है कि ये सब कितना ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए, इसलिए मैं इन सब चीज़ों में तुम्हारा और कोचर का साथ दूंगा। ऐसे बोल के हनी वहाँ से चला जाता है। और वहाँ गीता वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि पता नहीं किसकी कॉल थी, भूमि ने कॉल बैक क्यों नहीं किया। गीता एक मैसेज करती है कि भूमि आप ठीक हो, तभी भूमि कॉल करती है और कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। गीता कहती है क्या हुआ, किसकी कॉल थी। भूमि बता दिया कि डैड की कॉल थी। और फिर ये लोग ऐसी आपस में बातें करने लगते हैं। गीता जो है वो भूमि से कुछ भी ऐसी वैसी बातें नहीं करती जिससे भूमि अपसेट हो, बल्कि वो गीता जो है वो भूमि से सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने लगती है, जिससे भूमि का मूड भी थोड़ा ठीक हो जाता है। और ये लोग बातें करते करते जो है वो बीच में थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट भी करने लगते हैं। कभी गीता फ्लर्ट कर चाहती है तो कभी भूमि फ्लर्ट कर चाहती है, और फिर ये दोनों हंसने लगते हैं। गीता बोलती है कि हंस क्यों रही हो भूमवती, आपने अभी भी मुझसे फ्लर्ट किया। गीता बोलती वो क्या होता है। भूमि मुस्कुराते हुए कहती नहीं छोड़ो कुछ भी नहीं। गीता बोलती है अब ठीक हो ना। भूमवती अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे कभी कुछ भी नहीं हो सकता। तो गीता थोड़ा शर्माने लगती है। भूमवती कोई शर्मा रहा है हाँ। गीता बोलती नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। भूमि बोलती है कि खुशी कैसी है,
کیا وہ مجھے یاد کرتی ہے؟ جس پہ گیتا بولی ہاں وہ آپ کو روز یاد کرتی ہے، باہر جانے کی ضد بھی بہت کرتی ہے۔ بھومی بولتی ہے وہ بیچاری بھی گھر میں قید ہو کے رہ گئی نا۔ گیتا ہوتی اب اور کیا کرے، اور بھی آپشن بھی تو نہیں ہے۔ بھوم ہوتی اب ٹھیک ہو، آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ گیتا ہوتی ہاں مجھے کچھ چاہیے۔ بھوم ہوتی کیا؟ گیتا ہوتی مجھے ایک جاب چاہیے، میں نے جاب کے بارے میں پتہ کیا، زیادہ بڑی جاب تو نہیں ہے، ویٹرس کی جاب ہے، پر مجھے مل گئی اور اب سوچ ہو کہ ڈیلی جاب پہ جاؤں۔ بھوم ہوتی آپ کو جاب کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کسی بھی جاب پہ نہیں جاؤ گی۔ گیتا ہوتی مجھے جاب کی ضرورت ہے، خوشی کی میڈیسنس تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، اس کا ویکلی خرچہ ہی میں افورڈ نہیں کر پا رہی، یہ چھوٹی موٹی جاب کر لوں گی تو شاید اس کی میڈیسنز ہی افورڈ کر پاؤں۔ تو ہوتی یہ سب آپ کو ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی۔ گیتا ہوتی پہلے رہنا اور کھانے پینے کا انتظام آپ لوگوں نے کر دیا، میں اور زیادہ بوجھ نہیں بن سکتی، پلیز بھومی یہ تو مجھے کرنا ہی پڑے گا۔ بھومی غصہ کرنے لگتی ہے کہ اس کا مطلب کہ خوشی میری کچھ نہیں لگتی، ہاں تم نے مجھے کبھی اپنا مانا ہی نہیں۔ گیتا ہوتی ایسا نہیں ہے، اگر تمہیں اپنا نہیں مانتی تو تمہاری اتنی پرواہ، ایسے بول کے ایک دم چپ ہو جاتی۔ بھومی ہوتی میری پرواہ کیا، میری پرواہ ہے؟ گیتا ہوتی ہاں۔ بھومی ہوتی کیوں ہے پرواہ؟ گیتا ہوتی کیونکہ آپ اپنی اپنی سی لگتی ہو، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ بھومی بولتی کیسا رشتہ؟ گیتا بولتی تو دوستی کا۔ بھومی مسکراتے ہوئے کہتی کاش یہ دوستی کا رشتہ نہ ہوتا ہمارے بیچ۔ گیتا بولتی کیا، کیوں؟ بھومی بولتی کاش یہ رشتہ دوستی سے کہیں زیادہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا نا۔ گیتا بولتی دوستی سے کہیں زیادہ مطلب؟ بھومی بولتی نہیں چھوڑو کچھ نہیں، سنو ایک بار میری خوشی سے بات کروا دینا، میں اسے بہت یاد کرتی ہوں۔ گیتا بولتی مجھے تو یاد نہیں کرتی آپ۔ بھومی بولتی نہیں آپ کو یاد کیوں کروں گی، میں تو بس خوشی کو یاد کرتی ہوں۔ گیتا بولتی لو پھر اس سے بات کرو، مجھ سے بات مت کرنا۔ گیتا ایسے بول کے موبائل خوشی کو دے دیتی ہے اور پھر بھومی خوشی سے بات کرنے لگتی ہے۔ خوشی سے کافی دیر بات کرنے کے بعد جب وہ کہتی ہے کہ خوشی بیٹا میری مما سے بات کرواؤ، خوشی بولتی ہے لو مما بھومی آنٹی سے بات کرو، تو وہ بات کرنے سے ہی منع کر دیتی ہے۔ بھومی بولتی ارے گیتا بات تو کر لو، تو بات نہیں کر رہی تھی۔ خوشی بولتی ہے کہ دیدی وہ بات نہیں کرنا چاہتی ہیں، تو بہت اسپیکر پہ ڈالو تمہاری مما سے میں خود بات کر لوں گی۔ خوشی جو ہے وہ اسپیکر پہ ڈال کے موبائل رکھ کے چلی جاتی ہے۔ بھومی بولتی خوشی آپ چلی گئی، تو جب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی تو بھومی سمجھ جاتی کہ خوشی چلی گئی۔ پھر بھومی بولتی سنو نا گیتا آپ نے مجھے کس کیا تھا نا؟ گیتا بولتی نہیں کیا تھا میں نے۔ بھومی بولتی اچھا تو آپ بولی تو صحیح۔ گیتا بولتی کیا ہے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، خوشی سے بات کرنی تھی نا تو اب اسی سے ہی کرو۔ بھومی بولتی ارے آپ پہلی لڑکی ہو جو اپنی بیٹی سے جیلس ہو رہی ہو۔ گیتا بولتی میں اس سے کوئی جیلس نہیں ہو رہی ہوں، اوکے مجھے بس غصہ آ رہا ہے کیونکہ آپ کو مجھ سے بات ہی نہیں کرنی تھی، آپ کو تو میری یاد بھی نہیں آتی۔ بھومی بولتی یاد اسے کیا جاتا ہے جو آپ سے بہت دور ہوں، اور آپ تو ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہوں میرے دل میں۔ یہ سن کے گیتا تھوڑا مسکراتی ہے، کہتی سچ میں؟ بھومی بولتی ہاں ایک پل ایسا نہیں ہوتا جب مجھے آپ کی یاد نہیں آتی، ایک پل ایسا نہیں ہوتا جب میں آپ کو فیل نہیں کرتی۔ کس آپ نے مجھے ایک بار کیا تھا لیکن وہ کس میں 1000 بار فیل کر چکی ہوں، ایسے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے ایک بار نہیں 1000 بار کس کیا ہے۔ ہر بار خود کو سنوارنے کا من کرتا ہے، خود کو شیشے میں دیکھنے کا من کرتا ہے۔ اور یہ سب بولنے کے بعد بھومی بولتی ہے سنو آئی لو یو۔ بھومی جیسے ایسے بولتے ہیں گیتا کے دل کی دھڑکنیں ایک دم سے بڑھ جاتی ہیں، اور بھومی بولتی پتہ ہے کچھ نہیں بولو گی، کوئی بات نہیں مجھے بس بولنا تھا تو میں نے بول دیا، اٹس اوکے آپ نہیں بھی بولو گی تو چلے گا، اور ویسے بھی آپ آئی لو یو کیوں بولو گی، چاہتی ہوں آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے پر مجھے تو ہے نا آپ سے پیار، وہ بھی کہیں زیادہ۔ اور ایسے ہی بول کے بھومی بولتی ٹھیک ہے پھر اب میں سو جاتی ہوں، اب بھی سو جانا، گڈ نائٹ۔ اور سنو مجھے آپ کو کچھ دینا ہے۔ گیتا بولتی بھومی بولتی یہاں آؤ۔ گیتا پھر سے بولتی بھومی بولتی اچھا یہ بال تھوڑے سے ایسے سائڈ پہ کیا ہاں، اور یہ فلیٹ پہ آئی لو یو، سو جاؤ۔ ایسے بول کے بھومی کال کٹ کر دیتی ہے اور مسکراتے ہوئے اپنے موبائل کو سینے سے لگا دیتی ہے۔ وہاں گیتا کی ہارٹ بیٹ تو ایک دم سے بڑھ جاتی ہے، بھومی کی وہ کس اور آئی لو یو اس کے دل کی دھڑکنیں بہت زیادہ بڑھا رہی تھی۔ وہ بار بار یہی سوچ کے شرما رہی تھی، مسکرا رہی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، پر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ سو گائز آج کے لیے اتنا ہی، ملتا ہے پھر نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ پڑھا سب سے پہلے ایک پیار سے چھوٹی سی نرمل سے ریکویسٹ رکھے اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو، اور چینل کر لو جلدی سبسکرائب۔ اوکے ٹاٹا بائے بائے۔